लगाना पड़ता है। हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की तारीख 1 साल पहले मैंने जाकर किचौजा में ली थी, यही दिन देखने के लिए, यही वक्त। मैंने सोचा था कि आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी को भी बुलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसलिए कि आप इस तरीके से बेहूदगी पर आमादा हो गए हैं, इस तरीके से आप काम को अंजाम दे रहे हैं, एक आले रसूल की बात की कदर नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी अजीम शख्सियत है जो पूरी दुनिया में, जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं है, दुनिया के कोने कोने का मुसलमान इनके चेहरे की ज़ियारत अपने लिए बात से बरकत समझता है। आप कैसे हैं कि इनके जुमले पर आप एक बैठने के लिए तैयार नहीं है। अगर बैठ नहीं सकते तो खड़े होकर गुफ्तगू सुने, लेकिन शोर तो ना करें, शोर ना करें मेरे भाई। मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के खाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज सदर महफिल हज़रत अल्लामा पीर सैयद अजीज़ अशरफ साहब अशरफी उल जिलानी वो जुमला अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन महफिल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदारे हरम नौबहार शफात शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसुल खुसरवे खूबा सयाह ला मका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखजून आलिम माकाना वमा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मकते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ सब मिलकर मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल उर्स सरापा कुद्स और दस्तारबंदी के हवाले से इनेकाद पजीर है। मैं समीम क़ल्ब के साथ आप सबको और बिलखुसूस हज़रत क़ारी निसार साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस इदारा कुतबिया को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बतें और प्यार दिया। अब थोड़ी देर अगर आप गुफ्तगू सुन लें तो बड़ी नवाजिश होगी। यकीनन आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप लोग यहाँ पर
اتنی رات گئے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ آپ لوگ سر شام سے یہاں پر تشریف فرما ہے، عرس کی تقریب میں آپ آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس عرس کی تقریب کو ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ عرس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، جو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جیتے ہیں، بہت سارے لوگ مرتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، مگر ہر بندے کا عرس نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ موجود ہیں لیکن ان کے عرس نہیں ہوتے، اور اگر کوئی ان کا عرس کرے بھی تو اس عرس میں اتنی عقیدتوں کے ساتھ لوگ نہیں آ سکتے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ غور فرمائیں، ہندوستان کے اندر کوئی بینر نہیں لگتا، کوئی پوسٹر نہیں لگتا، کوئی نہ مولانا اعلان کرتے ہیں، نہ مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں، نہ مفتی صاحب اعلان کرتے ہیں، نہ کوئی خانقاہ اعلان کرتی ہے۔ صرف رجب المرجب کا چاند افق پہ نظر آتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں غریب نواز کے دیوانے اجمیر شریف کے اندر بغیر کسی تشہیر کے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرکار سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ دیکھیں، محبوب الہی کے آستانے پہ دیکھیں، قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پہ دیکھیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے پہ دیکھیں، غرض کہ آپ جس ولی کے آستانے پر جائیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آخر یہ عرس کیوں ہوتا ہے؟ عرس کن لوگوں کا ہوتا ہے اور عرس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو محسوس کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگ آتے بھی ہیں اور آ کر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ جو دنیا کے لیے جیتے ہیں ان لوگوں کا عرس نہیں ہوتا، جو اب کھانے پینے، روٹی اور کپڑے اور مکان کے لیے جیتے ہیں ان کا عرس نہیں ہوتا۔ عرس اللہ اکبر ان لوگوں کا نہیں ہوتا جو دنیا کے بن کر کے دنیا کی محبت میں جیتے ہیں، بلکہ ان کا عرس ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جو دنیا میں آ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا، ہم بھی دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا مال جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا گناہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آوارگی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا پاپ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم زمین کے اوپر پاپ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم زمین کے اوپر سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم زمین کے اوپر گانے سننے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ زمین کے اوپر تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، نعت مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے جب ہماری قوم کے جوان نعت رسول میں مگن ہو کر جلسوں کے اندر جھومتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جلسوں میں نعت رسول سے دلچسپی دکھاتے ہو، کاش کہ اپنے کمرے میں جب تم تنہا رہو تو اس وقت بھی نعت سے ایسی ہی محبت ہو جیسے تم جلسے میں نعت رسول سے محبت کرتے ہو۔ خدا کی عزت کی قسم یہ بات کہہ دوں میرے جوانوں، عشق رسول کے نام پہ منافق نہ بنو۔ جلسے میں تو نعت پہ پیسے لٹاتے ہو، جلسے میں تو نعت پہ جھومتے ہو، جلسے میں تو نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو، لیکن جب ہم کمرے میں اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں نعت یاد نہیں آتی، ہمیں رسول یاد نہیں آتے، ہمیں محبت رسول یاد نہیں آتی، بلکہ ہم گانوں میں ڈوب جاتے ہیں، غزلوں میں ڈوب جاتے ہیں، عیاشیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک جملہ اپنے علماء کی تائید سے کہہ دوں، خدا کی عزت کی قسم جتنا پیار ہم جلسوں میں نبی کی نعت سے کرتے نظر آتے ہیں، اگر تنہائی میں کمرے میں بھی یہی کیفیت ہو تو جلسوں میں علماء کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر نعت کا ذوق ہی رہا تو نیند میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہماری کیفیت جلسوں میں الگ ہے، ہماری کیفیت گھروں میں الگ ہے، ہماری کیفیت لوگوں کے درمیان الگ ہے، ہماری کیفیت اپنے کمروں میں الگ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی تنہائیوں کو بہتر کرو، اپنی تنہائیوں کو اسلامی کرو، اپنی تنہائیوں کو اچھی بنانے کی کوشش کرو۔ قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو، قیامت کے دن کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ میرے بھائیوں، کیا بھیجا ہے ہم نے قیامت کے لیے؟
کیا بھیجا ہے ہم نے میدان محشر کے لیے، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ قیامت کا دن، وہ میدان محشر جس دن نہ ماں نے کام آنا ہے، نہ باپ نے کام آنا ہے، نہ بھائی نے کام آنا ہے، نہ کسی دوست نے کام آنا ہے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، جتنے تمہارے پکے اور گہرے دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میدان محشر کی تیاری کرو۔ بس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، آج ہمارا تو غسل بھی درست نہیں، ہمارا تو وضو بھی درست نہیں، ہماری تو نمازیں بھی ہمیں پڑھنا نہیں آتی، بلکہ کلمہ شریف کا ہم ترجمہ بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ہم تو مخدوم صاحب کے ماننے والے ہیں، ہمیں جنت نہ ملے گی تو کس سے ملے گی؟ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہمیں جنت نہ ملے گی تو کس سے ملے گی؟ ہم نے تو علماء کے چہرے کی زیارت کی ہے، ہمیں جنت نہ ملے گی تو کس سے ملے گی؟ مگر یاد رکھو وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں اہل سنت کا متفقہ نظریہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبی کے مصلی کا پہلا امام، امت رسول میں سب سے افضل ترین ہستی، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے جس ہستی کو عطا فرمایا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ قرآن مقدس جن کے خطبے پڑھے، توریت میں جن کا ذکر ہے، انجیل میں جس کا ذکر ہے، زبور میں جس کا ذکر ہے، وہ صدیق اکبر جب آخرت کو یاد کرتے ہیں، قیامت کو یاد کرتے ہیں، میدان محشر کو یاد کرتے ہیں، تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ ذرا غور بھی تو کیجئے گا، جس نے اللہ اکبر علماء کو نہیں دیکھا، اللہ غور فرمائے، جس نے علماء کو، یعنی جس اصطلاح میں ہم علماء استعمال کر رہے ہیں، اللہ علماء کو نہیں دیکھا، بلکہ جس نے عالم ما کان و ما یکون کی زیارت کی ہے، جس نے سید الانبیاء کو دیکھا ہے، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے، جس نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے، اندازہ فرمائے، ذرا غور فرمائیے، وہ صدیق اکبر جب میدان محشر کو یاد کرتے ہیں تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں کاش میں انسان بنا کر پیدا نہ کیا گیا ہوتا، میں ایک چڑیا ہوتا اور لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے، اور میں بھولا بسرا ہو جاتا، چڑیا بنا دیا گیا ہوتا، ذبح کر کے کھا گیا ہوتا، لوگ مجھے کھا چکے ہوتے، تاکہ قیامت کے دن میں میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا، میں رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی صبح رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے میں گزرتی ہے، جس کی شام رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے میں گزرتی ہے، وہ صدیق اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں انسان بنا کر پیدا نہ کیا گیا ہوتا، میں ذبح کر دیا گیا ہوتا چڑیا کی شکل میں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ آپ مجھے بتائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچنے کے حوالے سے یہ باتیں کریں، اور آج اللہ ہماری زندگی گناہوں سے بھرپور ہے، برائیوں سے بھرپور ہے، عیاشیوں سے بھرپور ہے، جرائم سے بھرپور ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہم رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، وہ سیدنا فاروق اعظم اللہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ تبدیل کر دے، وہ فاروق گانا پڑتا ہے۔ حضور سید امین القادری صاحب کی تاریخ 1 سال پہلے میں نے جا کر کچوجا میں لی تھی، یہی دن دیکھنے کے لیے، یہی وقت میں نے سوچا تھا کہ آنے والے وقت میں مفتی سلمان اظہری کو بھی بلانے کی کوشش کروں گا، لیکن اب نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ اس طریقے سے بےہودگی پر آمادہ ہو گئے ہیں، اس طریقے سے آپ کام کو انجام دے رہے ہیں، ایک آل رسول کی بات کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایسی عظیم شخصیت ہے جو پوری دنیا میں، جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، دنیا کے کونے کونے کا مسلمان ان کے چہرے کی زیارت اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے۔ آپ کیسے ہیں کہ ان کے جملے پر آپ ایک بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے ہو کر گفتگو سنیں، لیکن شور تو نہ کریں، میرے بھائی۔ آپ بیٹھ نہیں پائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے، میں نے کئی مرتبہ عزیز میاں سے بھی کہا، سبحانی بھائی سے بھی کہا، نظامی صاحب سے بھی کہا، عمر نظامی صاحب سے بھی کہا، اصل میں جگہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ آپ بیٹھیں گے کہاں؟ آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو میں جانتا ہوں کہ جب آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ یہ جو بار بار ہم اسٹیج سے اعلان کرنا کہ بیٹھ جاؤ، ہم آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ہاں، کیونکہ بھئی جب جگہ ہی نہیں ہے تو آپ بیٹھو گے کہاں؟
तो जगह नहीं है, आपने बड़ी मोहब्बत दी। अच्छा 2 जुमले कह दूं मैं? बेशक हाँ बस 2 जुमले सुन लें मेरी तरफ से। मेरी गुजारिश है आप सब सलामत रहो, बाकरामत रहो। बस ये अल्लाह तबारक व तआला ने जलसे में आने की तौफीक दी। नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे माहिरा शरीफ के सरकारों ने एक नारा दिया था कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, दुनियावी एजुकेशन कम से कम अपने बच्चों को इतना दीजिए कि हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट बन जाए, और मजहबी एजुकेशन इतना दीजिए कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम खुद ही दें, बकरीद के मौके पे कुर्बानी हम खुद ही करें, फातिहा का मौका आए तो फातिहा हम अपने घर में खुद ही कर सकें, और अगर अपने बाप का या माँ का इंतकाल हो जाए तो हम अपने माँ बाप का जनाजा खुद ही पढ़ा सकें। इतना दुनियावी इल्म आपके पास होना चाहिए। और तीसरी बात, मालदार बनिए कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मालदार बनिए, कोशिश कीजिए, मोबाइल चुरा के मालदार मत बनिए, लॉटरी खेल के मालदार मत बनिए, 2020 पर जुआ खेलकर मालदार मत बनिए, बल्कि तिजारत करके मालदार बनिए, मेहनत करके मालदार बनिए, क्योंकि अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है, हराम में बरकत नहीं है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप दीनदार बने, नेक बने, मालदार बने, एजुकेशन पे मेहनत करें। और आखिरी बात, जो सुलूक आपने मोहब्बतों का मेरे साथ किया है, आइंदा किसी के साथ मत कीजिए। तकरीर हो गई भाई, और इसी पे अमल कीजिए। यार बैठ जा, अभी भी बैठ जाओ भाई, मौका है यार, बैठ जाओ। बंद करो, सलाम पढ़िए, सलाम पढ़िए।